बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग हों बखैर आफियत रहें। इस वक्त वर्दी वाले फिर से पहुंच गए हैं, गिरफ्तारियां फिर से शुरू हो गई हैं। वो जो अदालतों का एक मजाक एक खत के अंदर हमें नजर आया था, वो मजाक और वो सर्कस, वो तमाशा अभी तक लगा हुआ है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो इस्तीफे मांगे जा रहे हैं वो कितना बड़ा मुतालिबा है, क्या वो मुतालिबा पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर ये इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। इसकी तफसील की तरफ बढ़ेंगे। और इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा अलीमा खान साहबा के ऊपर एक बहुत ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, ये भी तफसील आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इसके अलावा 2 रोज पहले तकरीबन 9 मई के जितने भी लोग गिरफ्तार थे, जिनकी आज़ादी हुई, जिन्हें आज़ाद कर दिया गया और वो बेकसूर साबित हुए, उन तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इफ्तार पार्टी का इनकाद किया था। और ये एहतमाम जब इफ्तार पार्टी का किया गया और तमाम लोगों को मदऊ किया, तो वहां पर जेल से वापस आने के बाद इन लोगों ने कैसे नारे लगाए, ये भी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर गुजारिश वही है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मामला यहाँ पर यह है कि इस वक्त गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। जो एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी, ये लोग बेकसूर साबित हो गए हैं। आज जब रिहाई थी सनम जावेद की, आलिया हमजा की और दीगर खवातीन की, तो गेट से निकलने से पहले ही वहां पर सरगोदा पुलिस पहुंच गई। ये बिल्कुल अरशद शरीफ मरहूम वाला मामला है कि एक आदमी जो किसी शहर में गया नहीं, किसी कोने को उसने देखा नहीं, उस शहर के उस कोने के उस थाने के अंदर एफआईआर कट जाती है कि ये इसने ये कुछ किया है। और अरशद शरीफ के मामले से ही ये शुरुआत हुई। हमने देखा कि उस मामले से ही चीजें वैसी बनती चली गई। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनको रिहा नहीं किया जाना, जिनको ड्रामाई तौर पे रिहा किया जाता है मगर फिर से गिरफ्तारी गेट पे हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अली मोहम्मद खान साहब की होती रही और दीगर लोगों की गिरफ्तारियां होती रही। तो आज जब ये रिहाई होनी थी, रिहा होने से पहले गेट के बाहर, कोट लखपत जेल के गेट के बाहर जो है वो सरगोदा की पुलिस पहुंची और उन्होंने कहा कि जी सरगोदा की फलानी जगह के फलाने थाने के अंदर एफआईआर दर्ज है कि इन्होंने उस थाने को जलाने के अंदर अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, ये अरशद शरीफ वाला मामला है। जो खवातीन लाहौर की सड़क से बाहर ही नहीं निकली और लाहौर की सड़क के भी किसी थाने को जलाने के कोई सबूत मुहैया नहीं किए गए, इसीलिए उनकी रिहाई हुई है। जो उनको बेजा हब्से बेजा में रखा गया, कैद बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस केस के भुगता उन्होंने सारा कुछ। अब उन्हें दोनों को सरगोदा पुलिस दोबारा से गिरफ्तार करके ले गई है। इसके अलावा ये गिरफ्तारियां ये पुलिस वर्दी के लोग दोबारा से करना शुरू हो गए हैं और मरियम नवाज की नाक तले ये सारे काम हो रहे हैं। और गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि एक इंतकाम की आग सुलग रही है और उस आग के अंदर ख्वाहिश ये है कि सबको जला दिया जाए। क्या तमाम ख्वाहिशें पूरी भी होती हैं या नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड सामने आई है। वो डिमांड ये है कि फौरी तौर पे इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। अब ये इस्तीफे, आज एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कोर कमेटी के इजलास के अंदर कुछ फैसले हुए, फिर इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और उसके बाद एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक चीज तो सबसे पहले जो खुश आइंद है वो ये है कि रऊफ हसन साहब जो हैं उन्हें खुसूसी तौर पे पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दिया है कि जो अंदरूनी मामलात होंगे पार्टी के, बहुत ही जो अहम नौयत के मामलात होंगे, वो रऊफ हसन साहब के पास ये एक इख्तियार चला गया है कि वो उनको बयान कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फारूक साहब, इन दोनों का इस्तीफा मांगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और नियाजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ से ये डिमांड डाली गई कि इनका इस्तीफा हमें दरकार है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो भी अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। जब उनको बताया जाता रहा कि मुदाखलत हो रही है तो उन्होंने उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और एक सहाफ़ी की तरफ से, एक रिपोर्टर हैं जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, उनकी तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को पहले से इल्म था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस ये खत लिखेंगे और उनको खत लिखने से
روکنے کی جتنی ممکنہ طور پہ کوشش ہو سکتی تھی مختلف ذریعوں سے وہ کوشش کی گئی، مگر انہوں نے یہ خط تحریر کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ اور دوسرا استعفیٰ جو ہے وہ نیاز اللہ نیازی صاحب اور پوری پاکستان تحریک انصاف، میں پھر یہ کہوں گی، اس میں مجھے اندازہ نہیں ہے، نہ اس بات میں کوئی میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ استعفے مانگنے آپ نے نہیں مانگنے۔ تو دوسرا استعفیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مانگا گیا ہے۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ خواجہ عامر فاروق صاحب کے اوپر جانبداری کا الزام ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ ہر کیس میں یہ بات کہتے رہے کہ میرا جو کیس ہے وہ عامر فاروق صاحب کی بجائے کسی بھی دوسرے بینچ کو یا جج کو منتقل کیا جائے، ہمیں عامر فاروق صاحب پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ اور عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی یہ جج معاملہ لے کر گئے تھے کہ عدلیہ میں دباؤ ہے، مداخلت ہے، تو اس کے اوپر ان کے کان پر جوں تک نہیں ریں گی۔ اب یہ دو بہت ہی بڑے استعفے مانگے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بحران پہلے ٹلا نہیں تھا خط کے بعد کا، اب یہ دو استعفے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں عدالتوں کے اندر ہی ہائی پروفائل کیسز جو ہیں سیاسی نوعیت کے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے، انہی دو عدالتوں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ استعفوں کے حوالے سے جو سڑکوں پر احتجاج کی پالیسی بنا لی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق پہلے سے زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ پورا پروسیس آگے بڑھایا جائے گا، جلسوں کا، ریلیوں کا، تحریک کا، اور وکلا تحریک جو شروع ہونے جا رہی ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے بتا دیا کہ ہم ایک وکلا تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا واحد اور اولین مقصد اور ترجیح یہ ہوگی کہ ہم نے عدلیہ کو دباؤ سے آزاد کرانا ہے۔ ڈو اور ڈائی کی سچویشن اب اس وقت پہنچ چکی ہے۔ اب اس وقت پی ٹی آئی جب یہ سب کچھ کر رہی ہے تو عمران خان صاحب کے جو معاملات کو بڑے واضح انداز میں ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ پہنچاتی رہی عوام کے درمیان، اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا الزام عائد کر دیا گیا، بہت ہی سنگین الزام لگایا گیا۔ وہ الزام یہ ہے کہ گزشتہ روز سے جو پی ٹی آئی کا ورکر تھا، پاکستان میں کہیں بھی موجود ہے، وہ اس چیز کے اوپر احتجاج کر رہا تھا کہ لوٹوں کی واپسی ناقابل قبول ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کافی مہینے پہلے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حتمی فیصلہ میں کروں گا کہ کون واپس آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، تو اس کے اوپر تو انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ایک واضح طور پہ ایک ساری صورتحال پہنچائی گئی ہے، اور اس صورتحال کے اندر انہیں بتایا گیا ہے کہ ورکر لوٹا واپس نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بیچ منجدار میں چھوڑ گئے تھے، ان کی واپسی ہونی چاہیے۔ معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ تشویش وہاں سے زیادہ نظر آئی جب بھکر کے افضل ڈھانڈلہ صاحب کو ایک ٹکٹ دیا گیا، اور کل سے سوشل میڈیا بڑا گرم تھا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا گرم تھا، اور حماد اظہر صاحب کے اوپر شدید تنقید ہو رہی تھی کہ وہ خود تو روپوش ہیں، اور جیسے تیسے بھی عمران خان صاحب نے اگر ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا تو انہیں کس نے حق دیا ہے کہ وہ لوٹوں کو ٹکٹ جاری کریں۔ اب پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ وہ حماد اظہر صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو۔ حماد اظہر صاحب پہ جب تنقید آئی تو یہ بالکل غلط خبر دی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی افضل ڈھانڈلہ سے جو ٹکٹ ہے وہ واپس لے دیا جائے۔ حماد اظہر صاحب نے جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ اس وقت ہے ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، ورکر کے موڈ کو دیکھا، اس کے بعد یہ ٹکٹ واپس لیا گیا۔ اب یہ ایک چیز اڑائی جا رہی ہے، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ چنگاری جہاں پر لگی ہوتی ہے دھواں وہیں سے اٹھ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ علیمہ خان، ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس آدمی کا ضمنی انتخاب کے اندر ٹکٹ بنتا تھا اس کو ٹکٹ نہ دے کر افضل ڈھانڈلہ کو جو ٹکٹ ملا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر دیا گیا کہ افضل ڈھانڈلہ کو ٹکٹ دیا جائے۔ افضل ڈھانڈلہ کی ایک ویڈیو سب کے سامنے ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان مجھ سے معافی مانگے گا تو میں واپس پارٹی کے اندر آ جاؤں گا۔ یہ وہ لوٹے تھے جنہوں نے خان صاحب کو کافی حد تک پیچھے کرنے کی، پش بیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب جب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر یہ وار کیا گیا تو وضاحت پوری پی ٹی آئی کی طرف سے آئی کہ علیمہ خان صاحبہ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ٹکٹ واپس لیا گیا، اور ٹکٹ واپس لینے کے بعد جب عمران خان صاحب سے آج کچھ ان کے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس کے اندر صرف عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا کہ خان صاحب یہ معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ورکر کا پریشر تھا
تو ہم نے یہ ٹکٹ واپس لے لیا. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی ہماری عوام سے، ہمارے ورکر سے ہے جو اپنا خون دے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، اپنی آزادی دے رہے ہیں. ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا. جن لوگوں کے اوپر ہمارے ورکر کو بھروسہ نہیں ہے وہ آدمی پی ٹی آئی میں واپس نہیں آ سکتا. تو خان صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. مگر یہ جو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے اڑائی ہے خبر کہ علیمہ خان صاحبہ کا اس پورے معاملے کے اندر ہاتھ تھا، تو پی ٹی آئی کے اندر ان جونکوں کو تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پارٹی کا حصہ ہیں مگر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے تھی. جو پاکستان کی پکچر وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی پکچر دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے حالات مختلف ہیں. اگر آپ اتنے بڑے گلیڈیٹر ہیں تو پاکستان واپس آئیں، یہاں آ کے پارٹی کے معاملات کو دیکھیں. لندن یا امریکہ یا کہیں بھی بیٹھ کے ان کی ٹھنڈی سڑکوں پہ اور ٹھنڈے ماحول کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اندر سیاسی گرمی کو سمجھ نہیں پائیں گے. بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کے پاکستان کی ہیٹ کو برداشت نہیں کر پائے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہیٹ اپ کتنا ہے ماحول یہاں پہ. بالکل ویسے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں مگر بڑے گلیڈیٹر بن کے مشورے پارٹی کو دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیوس پھیلا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر. وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی ورکر چھوٹے ہیں جیلوں سے اور ان کے لیے ایک اہتمام کیا گیا افطار ڈنر کا، اور اتنے مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا سافٹ ویئر کہتے ہیں کہ وہ فنگر کراس سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ جب واپس آئے ہیں، سافٹ ویئر آپ کا تب اپ ڈیٹ ہوتا ہے جب آپ غلطی پر ہوتے ہیں، جب آپ نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. وہ سیدھا طرح کہتے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو جب بلایا گیا تو ہال میں جیسے یہ لوگ داخل ہوئے، پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر نچھاور کی گئیں اور دنیا کے لیے حیران کن مومنٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جیلوں کی سختیاں برداشت کر کے آئے، اپنے اہل خانہ سے 10 11 مہینے کی دوریاں کاٹ کے آئے، تو آتے ہی ہال کے اندر نعرے کیا لگائے؟ انہوں نے نعرے لگائے کہ عمران تیرے چاہنے والے جیل والے جیل والے. یہ نعرے پورے ہال کے اندر لگے اور وہاں پر لوگوں نے ایک عہد کیا دوبارہ سے کہ اگر ہم پاکستان کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اتنا عرصہ جیل کاٹ سکتے ہیں، خان صاحب کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم جب تک ہماری آخری سانس ہے ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے. ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، اس پاکستان کے لیے دیں گے، اس کی بہتری کے لیے دیں گے. اور جاتے جاتے ایک ایسی خبر جس کو پڑھ کے شرمندگی بھی ہوئی، رونا بھی آیا اور ہنسی بھی آئی. وہ وجہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ لاجز کے نمونے لیے گئے پانی کے، پینے والے پانی کے، اور پتہ چلا کہ جی 10 نمونوں کے اندر سے 9 نمونے ایسے ہیں جس کے اندر یہ تشویش تھی کہ یہ غیر محفوظ پانی ہے، پینے کے قابل ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ لاجز کے اندر عوام، کروڑوں عوام کا ووٹ لے کر بیٹھنے والا نمائندہ اپنا پانی پینے کے لیے کتنا پریشان ہے. اور یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے اس میں بھی بڑا ایک ٹیکا لگایا جائے گا اور منرل واٹر کی باٹلز منگوائی جائیں گی. اور فلٹر تو یہ قوم کو لگا کے دے سکتے ہیں، شاید کہیں پہ لگا دیا ہو، مگر فلٹر پارلیمنٹ کے اندر نہیں لگ سکتا. پارلیمنٹ کے اندر منرل واٹر آئے گا، وہ ایک الگ بوجھ بڑھے گا، ٹھیکہ الگ سے کسی کو دیا جائے گا اور کسی اپنے کو نوازا جائے گا. وہ عوام جو جوہر کے پانی سے جنازے اٹھا کر لے کر جاتی ہے، وہ عوام جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ لوگ جو جوہروں کے اوپر سے صاف پانی اکٹھا کر کے پیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی خیال کریں کہ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو ان کا قیمتی ووٹ لینے کے لیے آپ ان کے گھر کی چوکھٹ تک جاتے ہیں. آپ کا اپنا پانی غیر محفوظ ہے تو خبریں چل گئی ہیں. کوئی میت اپنی، کوئی جنازہ اپنا لے کر پانی میں سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.